अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। कहने वालों ने क्या कमाल कहा है कि हक और सच खुशबू की मानद है, ये निकलते हैं और हर तरफ फैल जाते हैं, हर किसी को मुअत्तर कर देते हैं और बता देते हैं कि झूठ की कोई वक़्त नहीं है। झूठ का पर्दा एक ना एक दिन फाश होकर रहता है। आज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक ऐसे शख्स ने इस्तीफा दिया है जो कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में पेश था, पीडीएम का हिस्सा था। आज उसने हाथ खड़े किए हैं और ये कहा है कि मैं इस इमारत का हिस्सा किसी सूरत नहीं बनना चाहता जो कि झूठ के ऊपर खड़ी है। दूसरे नंबर पर आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि क्या इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के अंदर लेकर जाया गया तो पूरी दुनिया से किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज दो अहम लोग आमने सामने हुए हैं और तलख जुमलों का तबादला हुआ है। उनमें से एक हमारे ऑनरेबल काजी फायज ईसा साहब हैं और दूसरे एक वकील हैं शाह महमूद कुरैशी, जो कि इमरान खान की टीम के वाइस कैप्टन है। आज उन्होंने एक बड़ी अहम गुफ्तगू की है। इमरान खान ने उनको एक नंबर भी अलॉट कर रखा है 805, यानी कि इमरान खान 804 है कैदी नंबर और शाह महमूद कुरैशी 805 है। तो आज बड़ी अहम गुफ्तगू की है। जलसे के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यह ख्वाहिश है कि पीटीआई कभी भी पाकिस्तान के अंदर जलसा ना करे, और उस हवाले से आज एक अजीबोगरीब किस्म का बिल पेश कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि भाई जलसा तो होकर रहेगा। ये 8 सितंबर का जलसा हम किसी भी सूरत ना ही मनसूख करेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने जो ऐलान किया था कि हम पंजाब के लोगों को बिजली के अंदर रिलीफ देने के लिए जा रहे हैं बिजली के बिलों में, तो उस हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि आईएमएफ ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग। आईएमएफ को आपने बताया है, हमसे पूछा आपने, हमसे आपने कर्जा लेना है, हमसे आपने $7 बिलियन लेने हैं और अपना मुल्क के मामला चलाने हैं, तो मुल्क के अंदर लोगों को रिलीफ कहां पे क्या किस तरीके से देना है ये हमें पूछकर आप लोगों ने फैसला करना है। इसकी तफसीलात भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और आखिर में जनाब मोहतरम इज्जत माब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक वजह से अच्छे खासे परेशान हो गए हैं और उन्होंने ड्यूटी लगा दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से 3-4 लोगों की कि भाई कुछ भी करके इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करो। अगर 2 महीने और गुजर गए तो पानी सर के ऊपर से गुजर जाएगा और फिर किसी को अंदाजा भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और बराह करम अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो पहले नंबर पे आज जिस शख्सियत ने पाकिस्तान की कौमी असेंबली से इस्तीफा दिया है उनका नाम है अख्तर मैंगल। अख्तर मैंगल पीडीएम 1 के साथ इमरान खान की हुकूमत को गिराने में बिल्कुल पेश थे। आज उन्होंने ये कहा कि मैं रियासत सदर और वजीर आजम पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं आज कौमी असेंबली की रुकनीत से मुस्तफा होने का ऐलान करता हूं। उन्होंने कहा कि मुल्क में हुकूमत नाकाम हो गई है, पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है कि पकोड़े की दुकान लगा लूं। ये लोग बलूचिस्तान के मसले को समझ नहीं सके, अब किसी अदारे के ऊपर यकीन नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट जिसके अंदर मैं आया, जिसके अंदर आकर मुझे ये यकीन था कि ये पार्लियामेंट मेरी बात समझेगी, बलूचिस्तान के लोगों की बात समझेगी, बलूचिस्तान की माँ और बहनों का दुख दर्द समझेगी, ये पार्लियामेंट नहीं समझ सकी। उन्होंने कहा कि मैं आज इस इमारत का हिस्सा बनने से इनकार करता हूं। इवन कि उन्होंने यहां तक अल्फाज का इस्तेमाल किया कि ये जो सिस्टम बनाया गया है जो कि कर्नलों और जनरलों का है, मैं इस इमारत का हिस्सा नहीं बनूंगा और अपने हिस्से की ईंट मैं बाहर निकाल रहा हूं। ये उन्होंने आज बयान दिया है अख्तर मैंगल ने। और अख्तर मैंगल उस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिराने में पेश थे, शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा थे जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, जिसके बारे में इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बदतरीन रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। आगे आ जाए जी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़े तलख जुमलों का तबादला हुआ है। एक तरफ जनाब मोहतरम काजी फायज ईसा थे और दूसरी तरफ नईम बुखारी। ये मुनाल रेस्टोरेंट का केस था, वो केस चल रहा था। तो नईम बुखारी ने कहा कि 1954 के अंदर क्या होता रहा है। तो आगे से काजी फायजा साहब ने ऊंची आवाज के अंदर कहा कि हमारी पैदाइश से पहले के मामलात पर आप उंगली ना उठाएं। तो नईम बुखारी ने आगे से जवाब दिया कि आप समझते हैं कि ऊंची आवाज के अंदर बात करके आप मुझे डरा लेंगे, ये आपकी गलत फहमी है, आप मुझे डरा नहीं सकते। यानी कि एक वकील आज खड़ा होके काजी फायज ईसा साहब के सामने इस तरीके से बात कर रहा है। अब काजी फायज ईसा साहब के जाने के दिन करीब हैं,
وہ علیحدہ بات ہے کہ ایکسٹینشن والے معاملے پہ انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کر دی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. وہ ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. نعیم بخاری نے مزید کہا کہ آپ نے خود بھٹو کیس کے اندر سب کچھ لکھا ہے، اور بھٹو کیس جو جناب محترم قاضی فائزہ صاحب نے فیصلہ دیا کہ اس وقت جو سپریم کورٹ نے کیا تھا غلط کیا تھا، یعنی کہ پاکستان کے اندر اگر سپریم کورٹ کوئی بڑا فیصلہ کرتی ہے تو آپ یہ اطمینان رکھیں کہ ہو سکتا ہے 50 سال بعد جا کر سپریم کورٹ کو لگے کہ نہیں اس وقت جو فیصلہ ہوا تو وہ غلط ہے، آج ہم اس فیصلے کو ریورس کرتے ہیں، اب یہ فیصلہ ٹھیک ہو گیا. بھٹو کیس میں اسی طرح ہوا نا، اس وقت بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ غلط ہوا. اب عمران خان کے کیس کے اندر بھی پتہ نہیں سپریم کورٹ کو کب پتہ لگے گا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. آگے آ جائیں جی. قاسم سوری صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں اور قومی اسمبلی کے اندر ڈپٹی سپیکر تھے، انہوں نے قاضی فائزہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے. قاسم سوری نے ٹویٹ کیا کہ ایکسٹینشن توبہ 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 توبہ، میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، بس ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دے اور کسی کو پتہ نہ چلے. یہ بات نجم سیٹھی نے کی تھی سب سے پہلے میڈیا کے اوپر. انہوں نے کہا تھا کہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے اکیلے کو ایکسٹینشن نہیں دینی، مجھے ایکسٹینشن منظور نہیں ہے. اور ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی کہتے ہیں کہ قاضی صاحب بڑی باعزت شخصیت ہیں، وہ بالکل بھی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، لیکن ہاں اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی سب ججز کی عمر بڑھا دیں، اس صورت میں اگر مجھے ایکسٹینشن مل جائے تو پھر ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ایکسٹینشن توبہ توبہ توبہ، میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، بس ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اس طرح کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ٹھیک ہے. آگے آ جائیں جی. آج ایک بڑا انکشاف کیا ہے اسد طور نے عمران خان کے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کے حوالے سے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل یہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. پہلے ہی امریکی کانگریس، برطانوی پارلیمنٹ اور اقوام متحدہ نے عمران خان کے ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، شام کی بجائے آپ صبح عمران خان کا ملٹری ٹرائل کر لیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا کرنے سے جو عالمی میڈیا پر خبریں لگیں گی یہ سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی افورڈ کر سکتے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ 9 فروری کو ہر قسم کے ظلم کے باوجود عوام نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشانات پر ٹھپے لگوائے اور 3/4 اکثریت عمران خان کو دلوائی. اور عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ شخص ہے کہ جو 8 فروری کو شام کو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر بن گیا تھا اور سب سے طاقتور ترین لیڈر بن گیا تھا، جس کی جڑیں پاکستان کی عوام کے اندر تھی. آگے آ جائیں. آج شاہ محمود قریشی نے میڈیا کے ساتھ بڑی اہم گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی کے اندر کبھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ عمران خان فارمولا آج تک جتنی مرتبہ لایا گیا وہ ناکام ہی ہوا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو نکال کر معاملات آگے چل سکیں. مزید انہوں نے کہا کہ کوئی مانے یا نہ مانے پی ٹی آئی ملک کی حقیقت ہے، پی ٹی آئی سے بات کیے بغیر ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج منگل کا دن ہے، میری فیملی سے ملاقات کا دن ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس سے مل کر دل کو تسلی ہوتی ہے، میڈیا والوں کو دیکھ کر بھی دل کو تسلی ہوتی ہے، جیل میں اکیلی دیواروں کو دیکھ دیکھ کر بندہ تنگ ہو جاتا ہے. یہ آج شاہ محمود قریشی نے بات کی ہے. آگے آ جائے جی. حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے آج ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے قومی اسمبلی کے اندر. انہوں نے کہا کہ ایک وفد پاکستان سے جا رہا تھا سعودی عرب میں اور میں نے بھی ساتھ جانا تھا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر میں نے حاضری دینی تھی، لیکن مجھے روک لیا گیا ہے، میرا پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اس وجہ سے پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا رہا کہ ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پاسپورٹ پھاڑ پھوڑ کے جہاں مرضی پھینک دیں، عمران خان کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آگے آ جائیں جی. جلسے کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ وقاص اکرم انہوں نے کاشف عباسی کے شو کے اندر ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جلسہ تو ہم نے اس دن بھی کر لینا تھا اگر یہ جا کر علی امین کے پیروں کے اندر نہ گرتے، جس نے پھر اڈیالہ کے سائن کو بتایا. انہوں نے کہا کہ جلسہ کون روک سکتا ہے؟ جب ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ باہر نکل آئیں تو پھر جلسہ ہو جاتا ہے. اب دوسری طرف مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے؟ ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے، ڈر لگا ہوا ہے، خوف ہے کہ بھائی ہم تو جلسہ کر نہیں سکتے. پنجاب کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر حکومت ہے، 13 کروڑ لوگ اس صوبے کے اندر رہتے ہیں، وفاق کے اندر آپ کی حکومت ہے، آپ تو جلسہ کر نہیں سکتے کیونکہ عوام آپ کے پیچھے نہیں ہے. یہ نون لیگ کو لگتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف ایسی جماعت ہے جو پہاڑوں سے لے کے سمندر تک ہر جگہ پر جلسہ کرنا چاہتی ہے. پاکستان کے چاروں صوبوں میں، بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اندر بھی جلسہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کو جلسہ کرنے کی اجازت حکومت نہیں دے رہی.
اور سینٹ کے اندر بل پیش کر دیا کہ بھائی اگر بغیر اجازت کے جلسہ کیا تو غالباً 3 سال قید، اور اگر دوسری دفعہ بھی اجازت نہ ملی پھر بھی جلسہ کیا تو غالباً 10 سال قید کی سزا۔ یہ سینٹر عرفان صدیقی انہوں نے یہ بل جو ہے وہ موو کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ جمہوری معاشروں کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ جمہوری معاشروں کے اندر سب سے امپورٹنٹ پبلک اوپینین ہوتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی رائے کیا ہے، لوگ کس کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ یقین کریں مجھے نون لیگ کے اوپر کبھی کبھی بہت زیادہ ترس آتا ہے کہ ایک جماعت جس کا کسی وقت توتی بولتا تھا آج وہ بالکل عوام کے اندر یتیم ہو چکے ہیں۔ بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نون لیگ کو خود بھی پتہ ہے، عوام کے اندر یتیمی کا عالم ہے، عوام ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہے، اور اب ان کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت ملی ہے یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اب ہم حکومت میں تو جو دل کرتا ہے کر جائیں، اگلے 2-4 سال بعد کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا، بالکل بھی نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بالکل آ رہی ہیں اس چیز سے۔ تو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں سے گزارش ہے کہ بھائی اس سے آگے اور بھی جہان ہے، آگے اور بھی معاملات ہیں، تو ذرا دور اندیشی کے ساتھ سوچیں سمجھیں کہ آگے کیا ہونا ہے۔ آگے آ جائیں جی، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری ایک وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے اور اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں۔ ضیاء دور میں یہ جیل کے اندر گئے، پھر 1995 میں بے نظیر بھٹو کے لانگ مارچ کی وجہ سے جیل کے اندر بھی گئے۔ آج وہی پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی یونیورسٹی پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ ان کی ڈگری جعلی قرار دے دی جائے۔ ثاقب بشیر نے کہا کہ 2 بڑے قصور ہیں، دو بڑے غلطیاں کر دی ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری نے، ایک ٹیرین کیس کا فیصلہ اور دوسرا ٹریبیونل میں حلقوں پر کمپرومائز نہ کرنا، یہ 2 کام کیے ہیں۔ ایک وہ ٹیرین والا کیس آپ کو پتہ نا، جس میں عمران خان کے اوپر یہ کیس تھا کہ جس کی ایک ناجائز بچی ہے لہٰذا اس کو نااہل قرار دے دیا جائے، ایک وہ کیس تھا، اور دوسرا اسلام آباد کے اندر جو 3 سیٹیں ہیں جو انہوں نے کہا تھا لاؤ بھائی فارم 45، اور وہ نون لیگ نے ابھی تک پیش نہیں کیے، تو یہ 2 ان کے قصور ہیں۔ اسی طرح مطیع اللہ جان نے مہر بخاری کے شو کے اندر ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اسناد سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، چونکہ عمران خان کی جو ڈگری ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ہے، اس کا یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی قرار دلوانے کے لیے کراچی یونیورسٹی کے کچھ بزدل پروفیسروں کو استعمال کیا گیا۔ اچھا میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، خالد خورشید جو گلگت بلتستان کے چیف منسٹر تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کی حکومت بھی کیسے فارغ ہوئی تھی کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی تھی۔ اب آپ یقین کریں کہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ بھئی آئندہ کے بعد اگر کسی نے وکیل بننا ہے اور اس کے بعد پھر کسی نے جج بننا ہے، کسی نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے، تو وہ کوشش کرے پاکستان سے باہر جائے اور کسی یونیورسٹی کے اندر کسی یونیورسٹی سے جینوئن ڈگری کر کے آئے، ورنہ ادھر تو بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر آپ کو پتہ لگے، ادھر آپ نے قومی اسمبلی کے اندر حلف اٹھایا ہے، آپ نے اسپیکر کے لیے، ڈپٹی اسپیکر کے لیے، صدر کے لیے ووٹنگ بھی کر دی ہے، اور بعد میں پتہ چلا بھائی بندے کی تو ڈگری جعلی ہے، فارغ کرو اس کو، تو یہ پریشانی اب اچھی خاصی بڑھ گئی ہے۔ اسد قیصر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جی بڑا اہم، انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نے کل مجھے تمباکو مافیا کا نمائندہ کہا، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق سوابی سے ہے، جہاں پاکستان کی 55% تمباکو کی پیداوار ہوتی ہے۔ پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک تمباکو سوابی کے لوگوں کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور میں سوابی کے لوگوں کا نمائندہ ہوں، ان کے مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کے لیے پارلیمنٹ میں آواز اٹھانا میرا فرض ہے، یہ خواجہ آصف کو اسد قیصر نے جواب دیا۔ حبیب اکرم نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا جی، ذرا سن لیں، بہت اہم ٹویٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑ میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM کا بسیرا ہے، یعنی کہ ان کی زندگی، سیاسی زندگی اسی چیز میں ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی لگی رہے، جس دن عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ قریب آئے ان کی کہانی ختم۔ مزید کہا کہ ان سب کی خواہش ہے کہ عمران خان کے لیے نظام میں کوئی گنجائش نہ نکل پائے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ عناصر ایسے ہیں جو نقشہ کھینچتے ہیں کہ جی عمران خان آئے گا تو عمران خان انتقام لے گا۔ یہ لوگ اپنی افطار تباہ میں درباری قسم کے مسخرے، جنہیں سنجیدہ مشیر سمجھ لیا گیا ہے، اسلام آباد میں موجود سیاسی گروہ سازش میں مصروف ہے کہ اس تناؤ کو نہ صرف برقرار رکھا جائے بلکہ لڑائی میں تبدیل کر دیا جائے، کہ یہ جو تناؤ ہے نہ صرف یہ برقرار رہے بلکہ لڑائی کے اندر تبدیل ہو جائے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ آگے آ جائیں جی، انیک ناجی صاحب نے ایک خبر دی ہے، ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔
انہوں نے کہا جی اڑتی اڑتی خبر ہے کہ آئی ایم ایف نے پنجاب حکومت کے بجلی کے بلوں میں امدادی اسکیم کے اعلان کردہ 45 ارب روپے مختص کرنے پر باقاعدہ اعتراض کر دیا ہے کہ یہ جو آپ پنجاب کی 13.5 کروڑ عوام کو 45 ارب روپے کا ریلیف دینے کے لیے جا رہے ہیں، کیا اس کے بارے میں آپ نے ہم سے پوچھا ہے؟ پاکستان نے قرض ہم سے لینا ہے، 7 ارب ڈالر آپ ہم سے لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا ہم سے پوچھا ہے کہ ہم یہ پیسے ادھر لگائیں یا نہ لگائیں؟ ویسے مجھے نا آپ یقین کریں ایک چیز پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جہاں پر غریب عوام کا ذکر آتا ہے کہ ان کو ریلیف دینا، وہاں پر آئی ایم ایف سوال پوچھتا ہے، لیکن جہاں پر بھائی ایک سپیکر کے لیے 10 کروڑ کی گاڑی ہے، جہاں پر پنجاب کے بیوروکریٹ کے لیے اربوں روپے لگا کے بنگلے بنائے جا رہے ہیں، وہاں پر آئی ایم ایف کچھ بھی نہیں کہتا بھائی۔ وہاں پر آئی ایم ایف، یہ ابھی کیسر بنگالی نے استعفیٰ دیا 3 کمیٹیوں سے، اس نے کہا جی میں نے تقریباً 50 سے زائد ایسی جگہوں نشاندہی کی ہے کہ بھئی ان کو ختم کرو، نہیں ختم کر رہے۔ اس نے کہا کہ گریڈ 17 سے گریڈ 20 کے آفیسر کی کوئی جگہ نہیں بنتی، لیکن ان کو نہیں ختم کر رہے، اور سالانہ پاکستان کی عوام کو 30 ارب روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف اس کو کچھ نہیں کہتا، یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ مزید انیک ناجی کہتے ہیں کہ حکومت کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اب اس کا کیا راستہ نکالا جائے۔ اگر سچ ہے تو نون لیگ کے لیے مدد کو واپس لینا بہت بڑا امتحان ہوگا، اگر واقعی اس طریقے سے آئی ایم ایف نے کہا ہے۔ سرور باری صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا، جو کہ پتن کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات تو روز روشن کی طرح ای سی پی کی ویب سائٹ سے آیا ہے کہ فروری کے چناؤ اس حد تک دھاندلی زیادہ تھے کہ ہارے ہوئے جیت گئے اور جیتے ہوئے ہار گئے۔ یہ تضاد جب تک حل نہ ہوگا، ہمارا ملک ہر قسم کے بحران کا شکار رہے گا۔ محب وطن شہری چوری کیے گئے ووٹ کی واپسی کا مطالبہ کریں۔ اسی طرح کی بات محمود خان اچکزئی نے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو پتہ ہے کہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی، اسمبلیاں بیچی گئیں اور خریدی گئیں، موجودہ حکومت کا بنتا ہی نہیں تھا، ان کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آگے آ جائیں، وہ میں نے آپ کو اوپر معاملہ بتایا نا کہ سینیٹر عرفان صدیقی نے بل پیش کر دی ہے، اس کے اوپر نعیم حیدر پنجوتا نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں ان کا اصل چہرہ، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے ڈاکے پر بات کرے، اس لیے بل پیش کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں بغیر اجازت کے جلسے پر 3 سال اور دوسری بار غیر قانونی جلسہ کرنے پر 10 سال قید کی سزا کا بل سینیٹر عرفان صدیقی نے پیش کر دیا، جو کہ متعلقہ کمیٹی میں بھیج دیا گیا ہے۔ اب معاملات عدالت کے اندر بھی تو جائیں گے نا، وہاں پر جا کر کیا ہوگا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اب سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔